अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जानते हैं कि हमारी रूह जिंदा है कि नहीं है। इस तकरीर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। क्या पता किसकी दुआ मुझे लग जाए और मेरे घर में मुझ पे भी खुशियाँ हो जाए। अल्लाह माशाल्लाह बड़े उलमा यहां पर मौजूद हैं। एक पते की बात बता दूं, किसी से पूछा गया कि रूह जिंदा है कैसे पता चले। रूह जिंदा है कैसे पता चले, तो उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको मैंने अपने अल्फाज के अंदर सेट किया। उन्होंने लिखा था किसी का गम देख करके मतलब अफसुर्दा हो जाना, इस तरीके से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अपने एतबार से एक तुकबंदी को सामने रखकर जुमला बना दिया, किसी के गम को देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं तो तुम्हारी रूह जिंदा है, तुम्हारी रूह जिंदा है। तो आंखों का खुश्क हो जाना ये बहुत बड़ी बदबख्ती है, बहुत बड़ी शकावत है। हम दर बदर जाकर के तो रोते हैं, इंसान इंसान के पास जाकर के रोते हैं, लेकिन सारे इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आप कुरान उठा करके देखें, खुदा की कसम अक्ल दंग रह जाएगी। पढ़िए इस आयत की तफसीर को, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू। इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह को अपने बंदे की जो चीज पसंद है उनमें से एक चीज ये भी है कि बंदा अपने गुनाहों की वजह से आंसू बहाए। अल्लाह ताला को अपने बंदों का ये आंसू बहाना पसंद है, ये पसंद है। हम सब जगह जाके आंसू बहाते हैं, अल्लाह के पास नहीं। बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, उस रब की बारगाह में सर्ब सुजूद होने के लिए तैयार नहीं, आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी शिकायत किससे की? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोको अपने आप को गुनाहों से। गुनाहों में कोई भला नहीं, गुनाहों में कोई फायदा नहीं। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। तो एक सब्र यह भी है कि खुद को गुनाहों से रोकना। दो चीजें आपने समझ ली। अब तीसरी चीज मैं अपने यूथ, अपने यंगस्टर्स को खास समझाना चाहूंगा। सब्र के मानी होता है रोकना, मुसीबतों में जजा और फजा से अपने आप को रोकना, यह भी सब्र। गुनाह से अपने आप को रोकना, यह भी सब्र। और अल्लाह को याद करने वालों के साथ अपने आप को रोकना, यह भी सब्र। नेक लोगों के साथ अपने आप को रोकना, यह भी सब्र। इसे कुरान से समझें। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वास्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशीज। अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। जरा अपनी कंपनी का जायजा लें, अपने दोस्तों का जायजा लें। हम बैठते किसके साथ हैं, हम उठते किसके साथ हैं? आओ चलो चलते हैं हुक्का पीने के लिए, आओ चलो चलते हैं माज़ अल्लाह कुछ लोग ड्रग्स लेने के लिए चले जाते हैं। कोई कहां चला जाता है, कोई कहां चला जाता है, कोई कहां चला जाता है। लेकिन उन लोगों के साथ अपने आप को रोकने के लिए हम तैयार नहीं होते जो सुबह भी अल्लाह को याद करते हैं और शाम भी अल्लाह को याद करते हैं। तो सब्र को आप तीन एतबार से समझ चुके। अब अगर कोई इस तरीके से सब्र इख्तियार कर ले और दामन सब्र को थाम ले, है बहुत मतलब हिम्मत का काम, आसान काम नहीं सब्र करना। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन आज़मिल उमूर। सब्र और माफ करना ये मामूली काम नहीं, ये बहुत हिम्मत वाला काम है, ये बहुत हिम्मत वाला काम है। लेकिन अगर कोई हिम्मत कर बैठे तो अल्लाह उसके मुसीबतों के दरवाजे को बंद कर देता है और कुशादगी के दरवाजे को खोल देता है। आप खुद देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में अपनी आइडेंटिटी ऐलान नबुव्वत से पहले, यह भी एक अलग टॉपिक है, फिर कभी इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुख्तसरन अपनी आइडेंटिटी किस चीज से बनाई?
الصادق الوعد الامین، یہ حضور کی آئیڈینٹی دائی کی حیثیت سے بعد میں پہچانے گئے، نبی کی حیثیت سے بعد میں پہچانے گئے، لیکن انسانوں کے درمیان اپنی آئیڈینٹی جو حضور نے بنائی وہ صادق الوعد الامین کی بنائی، سچے، کسی جانور تک کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، دشمن کے لیے بھی مہربان، لیکن اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اگر تکالیف کا جائزہ لیں عقل دنگ رہ جائے گی۔ سوشل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال کے لیے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، گلیوں سے نکلتے تو پتھروں کی بارش ہوتی، لفظوں کی تیر چلائے جاتے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو کس چیز کا حکم دیا؟ کون سے عمل کا حکم دیا؟ تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تعلیم دی اور حکم دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دامن صبر کو تھامنا یہ کئی مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ اب آئیے آپ اس دور کو یاد کیجئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو۔ صحابہ جب آپس میں ملتے اور ملنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایک سورت کی تلاوت کرتے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک یہی سورت نازل ہوتی قرآن کی تو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ صحابہ جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہوئے جدا ہوتے تھے۔ یہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کی اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، اس رسپانسبلٹی کی طرف تھوڑا سا آ جاؤں تاکہ آپ موضوع کی مناسبت سے سمجھ سکیں۔ اپنی اولاد کو جہاں 3 باتوں کی تعلیم کا حکم ہے کہ 2 اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ 3 باتوں کی تعلیم دو، وہیں پر میں آپ سے عرض کروں گا اپنی اولاد کو نماز کی بھی تعلیم دو اور صبر کی بھی۔ بچوں کو ابتدا سے نماز اور صبر کا پابند بنا دو، اور ایک مرتبہ بچہ صبر کا عادی بن گیا پھر اللہ کے بڑے سے بڑے فرمان پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے گا۔ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ نے ضعیفی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا کیا، اور پھر اس چہیتے بیٹے کی گردن پر اللہ نے چھری چلانے کا حکم دیا۔ ایک ہی بیٹا، چہیتا بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی نظر آنے والا بیٹا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اسے میری راہ میں ذبح کرو۔ اب آپ دیکھیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے، تیری رائے کیا ہے؟ اب تربیت جواب دیتی ہے باپ کی۔ باپ نے جو فن عطا کیا تھا، جس وقت کے اندر اپنے بچے کو کمال پیدا کر دیا تھا، بچہ اپنے والد سے یہ نہیں کہتا ابا کیسی بات کرے، نہیں، بلکہ قربان جائیے قرآن نے جس صفت کا ذکر کیا اس صفت کو دیکھیں۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پتا چلا چھری کے نیچے ذبح ہونے کے لیے بھی بیٹا اس وقت تیار ہوتا ہے جب بیٹے کی تربیت صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کی۔ ہمارے یہاں تو صبر کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ کربلا میں امام حسین نے جو کچھ قربانیاں پیش کی تھیں یہ ماں باپ کی صبر کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
تو اولاد کے لیے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نماز اور صبر، ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جو حضور نے تعلیم دینے کا حکم دیا، ان دو چیزوں کی بھی اپنے بچے کو تعلیم دیں۔ اب آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں کلیکشن کی اپیل کی وجہ سے آپ جو وقت آپ نے دیا اس میں شاید تھوڑی سی تھکاوٹ بھی آپ کو لگ گئی، لیکن پھر بھی میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس تھکاوٹ کا اثر آپ کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا، آپ ویسے ہی چاق و چوبند مجھے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی، تو میں اتنا ہی کہوں گا جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں آج عالمی سطح پر گلوبل لیول پر پلاننگ چل رہی ہے، اور یہ گلوبل لیول پر بھی ہے اور انٹرنل بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپ کے خلاف پلان بناتے ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے پلان بناتے ہوں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف مکر و فریب کے تانے بانے بن رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو یہاں قرآن نے دو صفتوں کا ذکر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا داؤ یا کسی چیز کا بھی مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم دامن صبر کو تھامیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل صبر کے عوض کے اندر مصیبتوں کے دروازے بند اور راحتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج دو چیزیں، دو کردار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہم لوگوں کا کردار کہ تھوڑی سی تکلیف آئی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن کربلا میں اتنی تکلیف آئی، کوئی مطلب کوئی آؤ فغا نہیں ہے، کوئی جزا و فضا نہیں۔ اس کو میں قرآن سے سمجھا دوں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان کو بے صبرہ پیدا کیا گیا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہاتھ روک لیتا ہے، مگر وہ جو پرماننٹ نمازی ہے نا، وہ نہ مصیبت میں شور کرتا ہے نہ ملنے پر ہاتھ روکتا ہے۔ پتا چلا نماز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے تو بندہ مصیبت سے کہتا ہے تو بڑی نہیں، میرا خدا بہت بڑا ہے۔ یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو، یہ کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ایک چیز اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، دنیا ہزار ہمارے خلاف منصوبے اور پلاننگ کر لے، اگر ہم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اور میرے رب نے فرمایا، میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو میری بھی کنڈیشن ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں چندے کی اپیل نہیں کرتا، میں تو صرف آپ کو اتنا کہوں گا، اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ دین ہی کی آبیاری کے لیے یہاں پر یہ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، وہاں جانے والا بچہ جب پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، اللہ کی رحمت کو کتنا پیار آئے گا۔ اور وہ قادر مطلق اپنے اس ننھے سے بندے کی زبان سے رحمان الرحیم کے لفظ سنے گا تو پروردگار جل جلالہ کی رحمتیں اس بندے پر نچھاور ہوں گی جس بندے نے اس بچے کو بھیجا یا جہاں پر بھیجا اور جن لوگوں نے تعمیر کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کی آبیاری کے لیے
اپنی جیب سے رقم بھی نکالیں، اپنے ٹائم سے ٹائم بھی نکالیں، دین سیکھیں بھی، دین سکھائیں بھی، اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حالات بڑے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب معاذ اللہ دین مسلمانوں کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، یہ ریسٹرکشن، وہ ریسٹرکشن، یہ پابندیاں، وہ پابندیاں۔ نہیں نہیں، دین آپ کا بھلا چاہتا ہے، اور دین ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی کی دعوت کو دہراتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کریکٹ ہونا ہے تو سنی دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہو جائیے۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھی کریکٹ ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ الحمدللہ کل تک کا یہ ہمارا ننھا سا بچہ جو آج حافظ فیصل کی شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بچے جو گھوم رہے ہیں نا، اسی طریقے سے گھومتے تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بچے، لیکن الحمدللہ آج یہاں پر بہت اچھی طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ کی کوالٹی پریسٹن کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ ساتھ دو، مل کر کے کام کرو، اور الحمدللہ ہمارے جو حضرت علامہ مولانا یونس مصباحی صاحب ہیں، ان کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اسی طریقے سے الحمدللہ ایک ادارے کو دیکھ کر ہمیں دوسرے ادارے قائم کرنے کا جذبہ دوسرے علاقے میں ادارہ قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بولٹن کے SDI ایجوکیشن سینٹر کو دیکھنے کے بعد یہاں سینٹر قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہی نہیں، نیدرلینڈ سے آئے ہوئے ساتھیوں نے بھی عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ایسا انسٹیٹیوٹ اور سینٹر ہم وہاں پر بھی قائم کریں گے۔ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے ہم ملک کے مختلف علاقوں کے اندر اور یورپ کے اندر لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے سکون کے لیے، لوگوں کے اطمینان کے لیے، لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے، ڈرگز وغیرہ سے بچانے کے لیے، اور ان شارٹ اگر کہوں تو نفع بخش انسان اور اچھا انسان بنانے کے لیے ہم سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، کنیکٹ ہوں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے مولانا محمد عارف قادری صاحب اور دیگر ہمارے رفقا جو رات و دن اپنے حساب سے محنت کر رہے ہیں، اور سارے مبلغین محنت کر رہے ہیں، کس کس کا نام لوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کسی کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں فرماتا۔ اللہ عز و جل سب کی محنتوں کا صلہ اپنی شان کے مطابق سب کو عطا فرمائے، اور بس کام دنیا دیکھتی ہے، نیت خدا دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے امام نے اسی لیے کہا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مصائب کے اندر گھرے ہوئے ہم سارے لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے، رات کو مصلی بچھا کر روئیں، اپنے رب کو منائیں، توبہ و استغفار کریں، اللہ عز و جل سے مدد طلب کریں، نماز سے مدد طلب کریں، صبر سے مدد طلب کریں، اور یہ نہ کہیں یار کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ ارے بھائی اللہ پر یقین رکھو گے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں سے وہ راستے نکال دے گا۔ میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑے گئے، یعنی اب مارے جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے تو فوج ہے فرعون کی، سامنے دریا ہے۔ لیکن قربان جائیے کانفیڈنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نہ فوج کچھ کر سکتی ہے نہ دریا کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ دریا میں کودیں گے تو دریا ہڑپ کر جائے، اور نہیں کودیں گے تو پیچھے سے فوج مار دے گی، لیکن قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کانفیڈنس پر، کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ عطا فرما دے گا، وہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا، دریا نے راستہ دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل گئے۔ اب آپ دیکھیے راستہ ایک ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں راستہ ہو گیا، وہ نکل گئے۔ فرعون نے سوچا میں بھی اس راستے کا فائدہ اٹھاؤں، لیکن وہ جب دریا میں اترا تو دریا اس کو نکل گئی۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ، فرعون کو ڈبا دیا۔ جانے والے تو دونوں تھے نا، لیکن راستہ ایک ہی تھا۔ جواب ملے گا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا اور فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا۔ خدا پر بھروسہ کرو، وہ مصیبتوں سے نکال کر راحتوں کا سامان ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمارا رب بہت بڑا ہے، ہزار
मुसीबतें दिखती नजर आए, तकलीफें नजर आए, उसकी तरफ लौ लगाओ और उसके ऊपर यकीन कामिल रखो, वो अपने महबूब की उम्मतियों